अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पाँचवा पारा पढ़ेंगे दौरे कुरान के सिलसिले में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली उश्दुद बिही अज़री कई नुसब्बिहका कसीरा वनज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। आमीन। वल्मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदा वला जुनाहा अलैकुम फीमा तराज़ैतुम बिही मिन बादिल फरीदा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सूरह निसा आयत नंबर 24 से पाँचवा पारा शुरू हो रहा है। जैसे हम पढ़ते आ रहे थे पीछे से वही मजमून आगे चल रहा है कि जिन औरतों से निकाह हराम है उनकी पूरी लिस्ट बताई गई है। और यहाँ पर बताया गया कि उन औरतों से भी कि जो पहले से किसी के निकाह में हों वो भी तुम पर हराम है, सिवाय उनके कि जो जंगों में तुम्हारे हाथ आ जाएं। उसके बाद फरमाया गया कि इन सारी औरतों के अलावा जितनी भी औरतें हैं उनसे तुम्हारे लिए निकाह जो है वो हलाल है। यानी फिर और साथ ये भी कह दिया गया कि ये नहीं है कि तुम सिर्फ़ ऐसे ही औरतों के साथ आज़ादाना शहवत रानी करते फिरो या उनके साथ ताल्लुकात बनाओ ऐसे ही बग़ैर निकाह के, बल्कि कहा गया कि उनको शर्त लगाई गई है कि सारे निकाह में उनको महफूज करो। यानी कि किसी औरत को आप चाहते हो कि उससे निकाह कर लो, आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो फिर क्या करो, उसके साथ निकाह करो। निकाह का जो हिसार है उसके अंदर महफूज करो उसको, और साथ में मेहर अदा करने के बाद। यानी कि ये कोई आम सी चीज़ नहीं है कि जिससे तुम दिल चाहे दिल लगी करते फिरो और जिसको चाहे छोड़ दो, बल्कि जिसको तुम पसंद करते हो और जिससे निकाह किया भी जा सकता हो, हलाल हो, उससे निकाह करो। फिर आगे फरमाया गया कि युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबा अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीक़ों को वाज़े करे और उन्हीं तरीक़ों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुज़रे हुए सुलहा करते थे, यानी नेक लोग करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होने का इरादा रखता है और वो अलीम भी है और दाना भी है। यानी ये जो हिदायत तुमको दी जा रही है ना, तो यानी तमद्दन के जो मसाइल, माशरत के जो मसाइल तुम्हें बताए जा रहे हैं, उनके बारे में जो हिदायत दी जा रही हैं, उन सब की तरफ एक इशारा करते हुए फरमाया जा रहा है कि ये मुआशरत, इखलाक और तमद्दन के वो कवानीन हैं जिन पर कदीम तरीन ज़माने से हर दौर के अम्बिया और उनके जो साले पैरोकार थे ना, वो अमल करते आए थे। और ये अल्लाह की इनायत और मेहरबानी है कि वो तुमको जहलियत की हालत से निकाल कर सालिहीन के तरीक़ा ज़िंदगी की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है। यानी अल्लाह ताला ये जो अहकामात देता है ना आपको, वो एक अच्छी मुआशरत के लिए देता है। ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी है, सख्ती नहीं है। ये जो हराम और हलाल की चीज़ें आपको बताई जाती हैं, लेकिन आगे फरमाया कि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर अपनी रहमत के साथ मुतवज्जो हो। लेकिन जो लोग अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो मुनाफिकीन थे, और फिर वो यहूदी भी थे, और वो लोग भी थे कि जो यानी जाहल थे, पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हुए थे। वो कहते थे कि उन्हीं पे हमने कायम रहना है, हमने कोई भी अच्छी चीज़ नई चीज़ कबूल नहीं करनी, खा वो सही ही क्यों ना हो। तो इन सब से कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं ना, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हट कर दूर निकल जाओ। यानी जब उनको बताया जाता था कि जो मिरास में लड़कियों का हिस्सा दो, और बेवा औरत अगर जो है वो उसकी ससुराल की बंदिशों से रिहाई पा सकती है इद्दत के बाद, और वो हर शख्स से निकाह के लिए आज़ाद हो जाती है, ये भी उनको बुरा लगता था। फिर सुतीली माँ से निकाह हराम किया तो ये भी उनको बुरा लगता था।
اسی طرح دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کیے جانے کو ناجائز قرار دینا، یہ بھی ان کو برا لگتا تھا. نہیں، جو بھی چیزیں منع کیا گیا تھا وہ ان کو بری لگتی تھی. وہ کہتے تھے کہ کیوں روک رہے ہمیں. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور حکم آ رہا ہے کہ جو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی باطل طریقے سے کھانے سے مراد ہے وہ تمام طریقے ہیں جو خلاف حق ہوں، یعنی حق کے خلاف ہوں. جو چیزیں سچ ہیں، صحیح ہیں، ان کے خلاف طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ حق تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. حق کے خلاف ہوں وہ باطل ہیں، اور شرعاً و اخلاقاً ناجائز ہوں، ان کو باطل طریقہ کہا گیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ آپس میں لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. یعنی جب بھی کوئی آپس میں معاملہ کیا جائے، لین دین کیا جائے، تجارت کا معاملہ ہو، صنعت اور حرفت میں، یا کوئی بھی آپس کے اندر معاملہ جب دو لوگ کریں یا دو کاروباری کوئی کریں، یا کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی آپس میں جب معاملہ کریں لین دین کا، تو وہ آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے. رضامندی سے مراد یہ ہے کہ لین دین نہ تو کسی ناجائز دباؤ سے ہو، نہ فریب اور دغا سے ہو. جیسے کہ رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ رضامندی سے کوئی رشوت دے رہا ہے، حالانکہ رشوت کوئی رضامندی سے نہیں دیتا. اور سود میں بھی ایسے لگتا ہے، حالانکہ وہ رضامندی مجبورانہ ہوتی ہے اور دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے، تو یہ ناجائز ہے. جوا بھی بظاہر لگتا ہے کہ رضامندی ہے، مگر در حقیقت جوئے میں حصہ لینے والا ہر شخص اس غلط امید پر رضامند ہوتا ہے کہ جیت اسی کی ہوگی. جوا یہی ہوتا ہے نا کہ یا جیت گیا یا ہار گیا، یا سب کچھ لٹا دیا یا سب کچھ لے لیا. تو یہ بھی ایک غلط امید پر وہ کرتا ہے. ہارنے کے ارادے سے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا. ہاں، جال اور فریب کے کاروبار میں بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے. یعنی جو کو فریب دیتا ہے، جو فریب سے کوئی کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو بظاہر تو اس کو تو نہیں پتا جس کے ساتھ فریب کیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ فریب ہو رہا ہے. کہ اس کو پتا ہو تو وہ کبھی بھی نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ یعنی باطل طریقے ہیں یہ، اور یہ بھی آپس کی رضامندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، نہ رشوت ہو، نہ جس کے اندر جال سازی ہو، نہ فراڈ ہو، نہ جوا ہو. اور اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگ باطل طریقے سے مال کھاتے ہو، ناجائز طور پر دوسرے کو اس طرح کے کام کرتے ہو جس میں دوسرے کا مال ہتھایا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو تم لوگ ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ نا، جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے. یعنی اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں ہم چھوڑ دیں گے. جیسے اس کی مثال آپ لینا کہ ایک بڑا کلاس کے اندر اچھا بچہ ہو، ہر وقت وہ ہر روز کام کرتا ہو، اور ٹیسٹ بھی صحیح دیتا ہو، نمبر وہ ٹھیک لیتا ہو، کبھی کبھی وہ غلطیاں بھی کر جائے بیچ میں، کبھی چھوٹا موٹا وہ کوئی خراب بھی کام کر جائے، یا کبھی کوئی اس سے کبھی ہوم ورک چھوٹ بھی جائے، یا کبھی کوئی کام نہ کرے، ٹیچر کی بات نہ مانے، تو ٹیچر اسے کچھ نہیں کہتی. ٹیچر اس کو ڈانٹتی بھی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح اس کے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ کرتی ہے. تو وہ کئی لوگ کہنے لگ جائیں گے دیکھ کے باقی کہ اچھا اس ٹیچر نے تو مجھے تو اس بات پہ ڈانٹا ہے اور اس کو تو اس بات پہ کچھ بھی نہیں کہا. ہوتا ہے نا ہمیں اعتراض، یا ہمارے بچوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری ٹیچر جو ہے میری فیور نہیں کرتی، فلاں فلاں کی فیور کرتی. تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کو وجہ ہو کہ وہ بڑے بڑے غلطیاں نہیں کرتا ہو، کبھی کبھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہو، تو پھر اس سے چھوٹی موٹی باتوں پہ باز پرس نہیں کی جاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں غلطیاں جو ہیں وہ جو غلطی سے ہو جاتی ہیں وہ ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے. اب بڑی غلطیاں، بڑے گناہ کیا ہیں؟ بڑے گناہ میں ایک یعنی مولانا ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی کرنا، یعنی کسی کا حق مارنا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہو حق مارنا، خواہ والدین کا ہو یا کسی دوسرے انسان کا ہو یا پھر اپنے نفس کا ہی ہو. جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا گیا ہے. یعنی کسی کا بھی حق مارنا اپنا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی، وہ جب انسان کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا، اللہ سے بے خوفی کرنا اور اس کے مقابلے میں تکبرانہ اظہار کرنا، تکبرانہ اپنا معاملہ رکھنا، جس کی بنا پر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جس چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان دونوں کی پرواہ نہ ہو، اور نافرمانی کے ارادے سے وہ جان بوجھ کر کام کرے.
جس سے اللہ نے منع کیا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان غلطی سے کر جاتا ہے، عاجزی سے، مطلب ڈرتے ڈرتے ہو جاتا ہے اس سے، یا مجبوری میں کر جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو فکر ہی کوئی نہیں ہے، مجھے تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ چیز جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد ہے ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کو ملانے کا اور جن کے استحکام کا حکم دیا گیا ہے، اور جن کی درستگی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ یہ روابط یا رابطے اللہ کے اور بندے کے درمیان ہوں، خواہ بندے اور بندے کے درمیان ہوں، یا پھر کسی اور کے درمیان ہوں. یعنی ان رابطوں کو توڑنا، ان تعلقات کو خراب کرنا، یہ چیز بھی جو ہے وہ بہت بڑے بڑے گناہوں کے اندر شمار ہوتی ہے. تو اور اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ تم میں سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہے کسی بھی معاملے کے اندر، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. یہ بہت زبردست آیت ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے، کہ ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو رشک اور حسد میں مبتلا کر لیتے ہیں. کبھی کوئی خوبصورت زیادہ ہے، کبھی کوئی مالدار زیادہ ہے، کبھی کسی کے پاس کا شوہر بہت اچھا ہے، یا کبھی کسی کی اولاد بہت پیاری ہے، یا بہت اس کی مرضی کی اولاد ہے، بیٹے ہیں جیسے فرض کریں، یا بہت لائق ہیں، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کے اوپر ہم مقابلے کرتے رہتے ہیں. گھر بہت پیارا ہے اس کا بہت ساری چیزیں ہیں جو عورتوں کو بہت زیادہ بادر کرتی ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت پیاری آیت ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، بس اس کی تمنا نہ کرو. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے نا، اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ خوش اور مطمئن ہو جاؤ، اور شکر کرو کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سوں سے بہتر رکھا ہے. فرمایا کہ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اسی کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو کچھ عورتوں نے کمایا اسی کے مطابق ان کا حصہ ہے، بس. اور پھر ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو. ہاں، جب بھی کسی کے پاس نعمتیں دیکھو اور اپنے پاس کمی پاؤ تو کیا کرو؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے اپنا فضل عطا کر. بس یہ نہیں کہ وہی چیز مجھے مل جائے، اسی چیز کی تمنا نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے تو ٹھیک ہو اور آپ کے لیے وہ ٹھیک نہ ہو، اس لیے اللہ سے کیا مانگو؟ پھر اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو بہتر پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیوں دینا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اب یہاں پر قوام کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ یعنی ہر اس شخص کو قیم کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو. یعنی مرد جو ہے نا وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی مرد کو تو قوام بنایا گیا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے عورتوں کی. لیکن دیکھیں اصل میں تو اس کو ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے، اس کی تو ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اس کو قیم بنایا ہے، اس کو قوام بنایا ہے. شکر کریں ہمیں نہیں بنا دیا. جس کا جتنا زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے نا اس سے پھر اسی کے مطابق پوچھا جاتا ہے، اس کی پوچھ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. جیسے فرض کریں 2 بچے ہیں، ایک بڑا ہے، اس کو آپ کو ذمہ داری دے کے جاتے ہیں، کوئی آپ کو اس کو ڈیوٹی دیتے ہیں، گھر سے چلے جاتے ہیں، آ کے آپ کس کو پوچھیں گے؟ چھوٹے کو تو نہیں پوچھیں گے، بڑے کو پوچھیں گے، اور نہیں کیا ہوگا تو پٹائی بھی لگائیں گے، ہے نا. تو بڑے تو قوام بنایا مرد کو، تو اس کو ذمہ دار بنایا ہے کہ اس نے اپنے گھر کی، اپنی عورت کی حفاظت کرنی ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اس کو روٹی، کپڑے، کھانے پینے، تعلیم، دوائی، ہر چیز کا اس نے خیال رکھنا ہے. مرد کو قیم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو یہاں پر لفظ ہے نا کہ فضیلت دی ہے، تو فضیلت کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اس کا یعنی کہ اس کو اس لحاظ سے فضیلت دی ہے کہ پھر اس کو اس طرح کی کوالٹیز بھی عطا کی ہیں، جیسی اس کو ذمہ داری دی ہے نا اس طرح کی اس کے اندر کوالٹیز بھی پیدا کی ہیں تاکہ وہ یہ کر سکے. تو یہی اس کی فضیلت ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ اس کا رتبہ شاید بڑا ہو گیا، نہیں، رتبہ اسی کا بڑا ہے جو نیک کام کرے گا، اللہ کے ہاں اسی کا رتبہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو نیک عورتیں ہیں نا ان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، یعنی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں.
یعنی یہ ان کا کام ہے. اگر جس کام سے مرد نے ان کو منع کر دیا ہے تو وہ موجود نہیں ہے نا، تب بھی وہ کام وہ نہیں کرتی ہیں. یہ نہیں کہ پیچھے سے تو وہ کر رہی ہیں، چوری چھپے تو وہ کام کرتی ہیں لیکن شوہر کے سامنے نہیں کرتی. تو یہ پھر صالح عورت کی نشانی نہیں ہے، یہ صالح عورت میں نہیں ہے وہ پھر جو ایسے کرتی ہے. تو اور پھر جن عورتوں سے اچھا اس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یعنی ہر طرح سے وہ کام کرے کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ کام. تو پھر یہ جو ہے نا وہ صالح عورت ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اگر عورتوں سے تمہیں کسی سرکشی کا اندیشہ ہو تو پھر 3 سٹیپ بتائے گئے ہیں ان کو سمجھانے کے. مطلب اگر ایک عورت ہے وہ بات نہیں مانتی اپنے شوہر کی، ٹھیک ہے، اس کی فرمانبرداری نہیں کرتی، اس کی اطاعت نہیں کرتی، اس کو تنگ کرتی ہے، تو اچھا اطاعت بھی کس چیز کے اندر ہے یہ بھی دیکھ لینی چاہیے بات کہ اطاعت کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی. کہ اگر عورت ایسے کام کا حکم دے جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے تو اور وہ اس سے منع کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرض قرار دیا ہے کرنے کو اور وہ اس کام سے روک کے، تو پھر عورت وہاں پر اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی. لیکن اگر ایسا کام جو فرض تو نہیں ہے لیکن نفل کے درجے میں آتا ہے تو وہ شوہر منع کرے تو پھر بیوی کو باز آ جانا چاہیے، جیسے نفل نمازیں یا نفل روزے رکھنے یا نفلی طور پر کوئی بھی کام کرنے. ہاں فرائض سے اگر وہ منع کرتا تو پھر عورت نہیں باز آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور پھر اگر وہ بات نہیں مانتی، فرض کریں مطلب وہ عورت ہے وہ یعنی کبھی اپنے شوہر کی بات نہیں مان رہی، اس کی اطاعت نہیں کر رہی اور شوہر ہمیشہ اس سے تانگ ہے، تو پھر کیا ہے کہ 3 طریقے ہیں. ایک تو ان کو کہا ہے کہ انہیں سمجھاؤ، یعنی پہلا طریقہ آرام سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاتے رہو. لیکن اگر وہ نہیں مانتی تو پھر ان کو اپنے آپ سے خوابگاہوں سے علیحدہ کر دو، یعنی ان کا بستر اپنے سے علیحدہ کر دو، ناراضگی کا اظہار کرو. پھر بھی نہیں مانتی تو پھر کیا کرو، پھر وہ اس کو مارو، یعنی تیسری جگہ پہ جا کے. یہ نہیں کہ پہلے نمبر پہ ہی مارنا شروع کر دو، کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مار کھانے کے بغیر ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ایسی عورتیں ہوتی ہیں. تو پھر ایسی عورتوں کے لیے کہا ہے کہ مارو ان کو. لیکن تب جب یہ پہلے 2 کام کر لو اور ان کی جو نیچر ہے، ان کی فطرت کی سمجھ آ جائے تو پھر کیا کرو، ان کا علاج مارنے سے کرو. اور مارنے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے نا وہ بادل نخواستہ دی ہے، اسے پسند نہیں فرمایا. تاہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی ہے کہ منہ پر نہ مارا جائے اور بے رحمی سے نہ مارا جائے اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جس سے جسم پر نشان پڑ جائے. یعنی یہ نہیں ہے مارنے کا مطلب کہ وحشیوں کی طرح مارنا شروع کر دو، مطلب مارنے کا بھی پورا ایک طریقہ اور پروٹوکول بتایا گیا. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ آیت نمبر 43 میں کہ جب یعنی احکام طہارت دے دیے گئے یہاں پر کہ جب آپ لوگ، ایک تو یہ بتایا گیا کہ جب تم لوگ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے. یہ وہ دوسرا حکم ہے جو کہ شراب کے متعلق دیا گیا. پہلے ہم نے پڑھا تھا، اس میں صرف یہی کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے شراب، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نماز ایسی حالت میں نہ پڑھو جب تم نشے میں ہو. اور اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ کو بہت سخت نیند آئی ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ بھی جو ہے وہ صحیح صورتحال نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس کے بعد احکام طہارت ہیں کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، اور بیمار ہو یا سفر پر ہو تو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. یعنی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا، یا کوئی بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں پانی کے ساتھ بہت زیادہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو پھر کیا کرو کہ تیمم کر لیا کرو، پھر پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. تیمم کا طریقہ یہی ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر پھیر لیا جائے اور پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر کونیوں تک ہاتھ پھیر لیے جائیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہی ہو، کوئی بھی خشک چیز جو گرد آلود ہو اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے.
پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 میں فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اچھا، اب یہ جو امانتیں ہیں ان کو اہل کے سپرد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب، امانت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ذمہ داری کا منصب، یعنی کس کو ذمہ دار بنایا جائے، کس کو کوئی منصب دیا جائے، یعنی وہ جو منصب دینے تھے نا ذمہ داری کے، اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل تھے، جو کم ظرف تھے، بد اخلاق تھے، بد دیانت اور بدکار لوگ تھے۔ یعنی ان لوگوں کو کیا کیا؟ ان کو ذمہ داریاں دینی شروع کر دی۔ اس سے کیا شروع ہو گیا؟ انحطاط، تنزلی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ آپ دیکھیں جس قوم کے لیڈر برے ہوتے ہیں نا، اس قوم کے اندر بھی برائی پھیل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گھر کا بڑا اگر غلط عادات کا مالک ہو تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے خود بخود خراب ہو جاتے ہیں، ان کو کرنا نہیں پڑتا۔ جیسے آپ اپنے بڑے بچوں کو کہتے ہیں نا، تم بڑے ہو، اگر تم ایسے کرو گے، اگر آپ ایسے کرو گے تو آپ کے چھوٹا بھائی یا آپ کی چھوٹی بہن آپ کو دیکھ کے کیا سیکھے گی؟ بالکل یہ والی بات ہے یہاں پر کہ غلط جو اگر قوم کا لیڈر اور حکمران اور کسی بھی طرح کا جو لیڈ کرنے والا بندہ ہے وہ اگر خراب ہوگا، بد اخلاق ہوگا، کم ظرف، بد دیانت ہوگا، تو قوم کے اندر وہ ساری جو برائیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور مسلمانوں کو یہاں پر یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں وہ ذمہ داری اٹھانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی ٹیچر کو اپوائنٹ کریں اور اس کو پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ کیا بنے گا اس کلاس کا؟ آپ کسی ڈاکٹر کو اپوائنٹ کر دیں اور اس کی جعلی ڈگری ہو تو کیا بنے گا اس فیلڈ کا؟ تو پھر اسی طرح آپ کسی ایسے کو ووٹ دے دیں جو اس کا اہل نہ ہو، جو بد اخلاق ہو، جو کم ظرف ہو، جو بد دیانت ہو، بدکار ہو، اور آپ اس کو منصب دے دیں اوپر والا، تو پھر کیا بنے گا؟ خود غور کریں اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 76 میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور جو واقعی مومن ہے وہ اس کام سے کبھی باز نہیں رہے گا۔ اور طاغوت کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ خدا کی زمین پر خدا کے باغیوں کا راج ہو، یہ کافروں کا کام ہے، اور کوئی ایمان رکھنے والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے کہ ما اصابک من حسنۃ، کہ تم پہ کوئی بھی جو اچھائی آتی ہے نا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ وہ اللہ کی عنایت اور رحمت ہوتی ہے تمہارے پر، وہ تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یعنی تم سمجھو کہ میں بہت نیک ہوں اس لیے میرے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھلائی بھی تجھے حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت تجھ پر آتی ہے نا وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی پریشانی میں پھنستے ہو تو اس پہ پھر کیا کرو؟ پھر یہ نہ کہو کہ اللہ کی طرف سے، بلکہ یہ کہو کہ یہ میرے اپنے ہی کسی گناہ کا نتیجہ ہوگی۔ ہاں، لیکن اپنے بارے میں سوچو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں میں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں اس نے کوئی غلطی کی ہوگی تو اس کے اوپر مصیبت آئی ہے، اور جب اپنے پہ کوئی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوئے ہوئے میرے پر تو بڑا ظلم ہو گیا، میں تو ہوں ہی بیچارہ کہ میرے پہ یہ زیادتی ہوگی میرے ساتھ۔ یہ نہیں سوچتے کہ پھر میری کوئی غلطی ہوگی، میرا کوئی گناہ ہوگا، میں نے کچھ کیا ہوگا جو میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ حالانکہ سوچنا یہی چاہیے کہ میرے ساتھ میں نے کچھ کیا ہوگا جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا مطلب بہت پیاری چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے تو تم اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اصل میں اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو رہے تھے، تو اس بات کا پھر ڈر تھا کہ کہیں مسلمان دوسرے لوگوں کی طرح برے طریقے سے نہ پیش آنے لگ جائیں، اس لیے انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تم بھی ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ۔ شائستگی کا جواب شائستگی ہی ہے، بلکہ تمہارا جو منصب ہے نا، جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے شہداء علی الناس کی، تو یہ کہ دوسروں سے بڑھ کر شائستہ بنو،
ایک دائی یعنی کہ جو دعوت دینے والا ہے نا اللہ کی راہ میں، اور مبلغ گروہ یعنی کہ تم ایسے جماعت سے تمہارا تعلق ہے، ایسے لوگوں سے تم بلونگ کرتے ہو کہ جو دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور سیدھے رستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اٹھے ہیں، تو پھر تمہیں درشت روئی، تلخ رویے سے اور برے طریقے سے بات کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تمہیں میٹھی گفتگو کرنی چاہیے، اچھی طرح بات کرنی چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اس طرح لوگ تمہاری طرف سے ہٹ جائیں گے، تمہارے سے پیچھے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ آیت نمبر 92 میں، کسی کا مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی غلطی کے ساتھ ہو جائے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے، یعنی چونکہ مقتول بھی مومن تھا اس لیے اس کے قتل کا جو کفارہ ہے ایک مومن غلام کی آزادی کو قرار دیا گیا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار جو ہے نا وہ 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں مقرر فرمائی ہیں۔ تو اگر ان کے برابر میں کوئی رقم دینا چاہتا ہو تو پھر انہی طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کے حساب سے دیکھ لیا جائے کہ بازار میں کیا قیمت ہے، پھر اتنی دے دی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ لیکن اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے تو وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو فرمائے گا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کہ جو شخص تو رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو بغیر مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد نہیں کرتے جہاد کرتے ہیں، یعنی ایک وہ لوگ ہیں نا جو معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں، تو دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے دونوں کی حیثیت۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں ہے جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانے کر کے بیٹھ رہے ہیں، یہ وہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یا یعنی عام اعلان ہو جائے اور پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں، بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں، یعنی کہ جب فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ ایک بستی میں سے کچھ لوگ وہ کر لیں تو باقیوں کے اوپر سے بھی وہ کافی ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے کہ جو یعنی ان بیٹھنے والوں کا ذکر ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ پہلی دونوں صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جب سب کو کہا جائے کہ نکلو تو وہ نہ نکلے، ہاں الا یہ کہ کسی مجبوری کا یا معذوری کا وہ شکار ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجے رکھے ہیں اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ باپ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے۔ اب یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری اور معذوری کے اپنی کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے، یعنی رہ رہے تھے، اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی تھے، حالانکہ ان ایک دارالاسلام یعنی ایک ایسا ملک ان کو مہیا ہو چکا تھا کہ جس کی طرف وہ ہجرت کر کے اپنے دین اور اعتقاد کے مطابق اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا۔ تو یہی ان کا نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں
وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس نیم کفر اور نیم اسلام پر مطمئن کر کے رکھا ہوا تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ محض اپنے نفس کے عیش، اپنے خاندان، اپنی جائیداد اور املاک اور اپنے دنیا کے مفاد کی محبت تھی جس سے انہوں نے اپنے دین پر ترجیح دی ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ کون تھے وہ؟ جو ظلم کر رہے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کوئی ایسا ملک نہ ملا کہ جہاں تم چلے جاتے اور وہاں پر تم اسی قانون کے تحت زندگی بسر کرتے جو اللہ کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اس سے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہوگا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف 2 ہی صورتوں میں ممکن ہے، جائز ہے۔ یعنی صرف 2 صورتیں ہیں جن میں وہ نظام کفر کے تحت زندگی گزار سکتا ہے، کفر کا نظام ہو اور وہ وہاں رہ رہا ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور کفر کے نظام کو اسلام کے نظام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے، یعنی کوشش کرتا رہے کہ یہ جو نظام ہے نا یہ اسلام کے نظام سے بدل جائے، اسلام آ جائے، اسلام کا نظام آ جائے، جس طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے وہ کرتے رہے۔ دوسرا جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی رستہ ہی نہ پاتا ہو، کوئی راہ نہ پاتا ہو، اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو۔ ان دونوں صورتوں کے سوا ہر صورت میں کفر کے جو کفر کا ملک ہے، کافروں کا ملک ہے، اس میں قیام ایک مستقل گناہ ہے، جس کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 101 میں کہ قصر نماز کے بارے میں، سفر کے وقت نماز میں اختصار یا کمی کرنا کے بارے میں آیا ہے، حکم آیا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ نماز قصر کے احکام کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر نماز میں اختصار کر دو۔ یعنی زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے جنگ کا زمانہ ہے اور اس میں آپ سفر کر رہے ہیں، اور ایک ہے ویسے ہی آپ سفر کر رہے ہیں، تو اس میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جنگی حالات میں جس طرح بھی اجازت دیں، جس طرح آپ کو ٹائم ملے اس طرح پڑھ لیں، نماز پڑھی جائے، جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھے، ورنہ فردن فردن ہی صحیح، قبلہ رخ نہ ہو سکتے ہو تو جدھر بھی رخ ہو پڑھ لی جائے، سواری پر بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع اور سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی جیسا بھی ہو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب ویسے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فجر کی سنتوں کا اور عشاء کے وتر کا التزام فرماتے نہیں، فرض تو پڑھتے ہی تھے نا، ہر نماز کے 2 فرض پڑھتے تھے، جیسے جن کی 4 ہیں ان کی 2 پڑھتے تھے، لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے اور عشاء کے وتر بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ نوافل کا جب بھی موقع ملتا پڑھ لیتے، سواری میں بھی پڑھ لیتے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نفل پڑھتے رہیں۔ اور قصر کے بارے میں نا حضرت ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہی شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا نا کہ وہ جنگ کی حالت میں ہی ہم صرف قصر کر سکتے ہیں کیا، اور صرف امن کی حالت میں قصر نہیں کر سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور پھر صلاۃ خوف بتائی گئی ہے، پورا طریقہ بتایا گیا کہ اگر یعنی کہ کس طرح آپ نے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو جنگ کے دوران
کوئی ایسا موقع ملے آپ کو تو پھر وہ کس طرح پڑھی جائے، وہ پورا کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جب اطمینان نصیب ہو جاؤ تو کیا ہو جائے تو کیا کرو، پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پہ لازم کیا گیا ہے۔ یعنی نماز کو یوں نہ سمجھیں کہ جب مرضی اٹھے اور پڑھ لی، ہاں کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر جب موقع ملے پڑھ لی جائے، لیکن عام روٹین نہ بنائی جائے۔ روٹین نہ بنائی جائے کہ جو اب دل کیا پڑھ لی اٹھ کے نماز، نہیں، بلکہ نماز جو ہے وہ پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا گیا ہے کہ آیت نمبر 114 میں کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، لیکن جو چھپے چھپے لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں نا، وہ اکثر غلط بات ہی کرتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی پوشیدہ طور پر یعنی چھپ کر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرے، یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے بات کرے، تو پھر یا کوئی بھلی بات کہے تو کیا ہے، پھر وہ جائز ہے سرگوشی، ٹھیک ہے۔ مگر جو غلط باتیں ہم سرگوشیوں میں کرتے ہیں وہ اکثر ہی غلط ہوتی ہیں، یعنی جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں، نیک کاموں کی سرگوشیاں نہیں ہم کرتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 118 119 میں شیطان کے ان وعدوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے کہے تھے۔ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، اور ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک کافی سارا حصہ میری راہ میں صرف کر دیں گے۔ جب ہم دیکھیں ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری قوتیں، ہماری قابلیتیں کس رستوں پہ صرف ہوتی ہیں، ہماری اولادیں کس رستوں میں چل رہی ہیں۔ اور پھر اس نے کیا کہا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ یعنی یہ بھی اہل عرب کا ایک توہم تھا کہ جب وہ خود سے انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے پیدا کر لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اس کو دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے، اس طرح کے کام کرتے تھے۔ اور پھر آگے آیت میں آتا ہے کہ اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، یعنی تبدیلیاں کریں گے۔ اب خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے سے کیا مراد ہے کہ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تو تب تو پوری انسانی تہذیب ہی شیطان کے اغوا کا نتیجہ قرار پائے گی۔ اس کا مطلب ہوگا کہ پھر تو تبدیلی کہیں کی جا ہی نہیں سکتی۔ اصل میں اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی نہیں کیا، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اس سے پیدا کیا ہے۔ مثلاً وہ چیزیں جو فطرت کے خلاف کرنا، یہ ہے رد و بدل کرنا۔ مطلب جیسے عمل قوم لوط ہے، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط، یہ اور ضبط ولادت، پھر رہبانیت، پھر مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، پھر مردوں کو خواجہ سرا بنانا۔ جیسے آج کل بھی یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں، اور اسی طرح عورتوں کو ان کی خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، یعنی کہ جو ان کی ذمہ داریاں فطرت نے لگائی ہیں وہ ان سے وہ کام نہ لینا اور ان کو ان کاموں میں لگانا جو جنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہے خدائی ساخت میں رد و بدل۔ اور آپ دیکھیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات پر سچا ہوگا۔
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 135 میں فرمایا کہ جو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے علمبردار بنو اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ یہاں بہت بڑی بات بتا دی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں گواہی دینی پڑ جائے نا تو کیسی گواہی دو؟ صحیح گواہی دو، خواہ اس گواہی کی وجہ سے تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے، تمہارے پیاروں کو بھی نقصان اٹھانا پڑے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہو کیا ہو، تم سچ کے گواہ بنو، صحیح راستے کی بات کرو، غلط بات نہ کرو۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا، کہ ہم لوگ گواہی دیتے وقت یا طرفداری کسی کی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سچ کی طرفداری کر رہے ہیں یا صرف ہم اپنی رشتہ داری نبھا رہے ہیں یا اپنا تعلق نبھا رہے ہیں۔ ہوتا یہ کہ اپنا تعلق نبھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور پھر آگے اس بات پر بات ختم کر دیتی ہوں، اس پارہ کا بالکل اینڈ ہو گیا ہے، پارہ نمبر 5 کا، کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ بے شک جو منافقین ہیں نا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، ان کی نشانی بتائی گئی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ، وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یعنی منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ نماز کے لیے آئے گا تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے گا اور سستی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس میں وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کے لیے کھڑا ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کو یاد کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں جو اس وقت جو تھے نا مسلمانوں کی جماعت میں جو منافق تھے، ان کو آنا پڑتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب تو اچھے خاصے مسلمان ہم کہتے ہیں ان کو، اور وہ نماز نہیں پڑھتے، اٹھتے ہی نہیں ہے نماز کے وقت، کسی پہ اثر ہی نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حالانکہ نماز جو ہے مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یعنی ایمان کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے۔ جب 5 وقت اللہ تعالیٰ کا اذان کا اس کی بلاوا آتا ہے، اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، تو پھر وہی اٹھتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، تو پھر وہی عملی طور پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ جو منافق ہوتے تھے یہ جاتے تھے مسجدوں میں، نمازیں 5 پڑھتے تھے، لیکن کیسے پڑھتے تھے؟ کسالہ، سستی سے، بڑی مشکل سے مریل ہو کے جاتے تھے، اور پھر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے کہ ہاں لوگ کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہی ہیں، یہ کافر نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کے ہی لوگ ہیں، ہمارے مسلمان ہیں یہ۔ اور پھر کیسے اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، یہ تھا طریقہ۔ اور پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق کہاں ہوں گے؟ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرنا، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ یعنی جس نے اپنے آپ کو خالص کر لیا نا، اپنی جو وفاداریاں ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے وابستہ نہیں ہیں، اپنی ساری دلچسپیاں، اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں کس کے آگے ہیں؟ اللہ کے آگے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ کسی چیز کے ساتھ اس کا دل ایسا نہ لگا ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان نہ کر سکتا ہو۔ یہ ہے پھر مومن کی پہچان، کہ اس کا دل ایسا ہو کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس پھر وہ چھوڑ دے، اپنی مرضی اپنی خواہش چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔